अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सदाबहार क्लास 3 चैप्टर नंबर आज हम इसका 3 करेंगे। सबक नंबर जो 3 है वो हमारा आज इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा। तो सबक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि अगर मतलब कुछ आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ बुरा लग रहा है तो वो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, ठीक है। चलें जी, ये सबक नंबर 3 है, ठीक है, और पेज नंबर ये है 10, ठीक है। पेज नंबर 10 पे है सबक नंबर 3 दियानतदारी। अब सबसे पहले तो इसके जो है जी ख़ास अल्फाज हैं। ख़ास अल्फाज में क्या है? दियानतदारी, सादिक, अमीन, घेर लिया, हिजरत, कमी बेशी। अब इनके जो ख़ास अल्फाज जो होते हैं इनके आपने मायने करने होते हैं और इनकी आपने डिक्टेशन भी करनी होती है, ठीक है। आप इसके मायने भी करेंगे और इसकी जो है वो आप डिक्टेशन भी करेंगे। तो ये ख़ास अल्फाज के मायने जो होते हैं ना, ये लास्ट में दिए होते हैं। जैसे हम अब ये दियानतदारी, अब ये देखें, दियानतदारी ईमानदार, सादिक सच्चा, अमीन ईमानतदार ईमानत रखने वाला, घेर लेना बंद करना, चारों तरफ से बंद करना, हिजरत अपना वतन छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना, कमी बेशी कम या ज़्यादा करना, ठीक है। ये पेज नंबर है जी हमारा 134। इस पे हमें दिए हुए हैं दियानतदारी के ख़ास अल्फाज के मायने, ठीक है। अगर आप लोगों ने नोट करने हैं तो आप इस नोट कर सकते हैं। ये ले जी, ये ठीक है, ये नोट हो गए। अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले उन्होंने एक ज़ुबानी सवाल दिया है जी। ज़ुबानी सवालात में अगर कोई हमारे पास अपनी कोई चीज़ रखवाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप बच्चों को बताएं कि दियानतदारी होती क्या है, दियानतदारी का मतलब क्या है, दियानतदारी कहते किसे है। दियानतदारी एक ऐसी सिफ़त है जो मेरे ख़्याल में हर बच्चे में बचपन में ही जो है वो पैदा हो जाती है। यानी अगर हम अपने बच्चे को हमेशा सच बोलने की तरगीब दें, हमेशा अच्छे काम करने की तरफ लेके आएँ, तो बच्चे का जो फोकस होगा वो हमेशा दियानतदारी की तरफ होगा और वो बड़ा होकर भी इसी सिफ़त को जो है वो अपनाए रखेगा। तो दियानतदारी में सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई हमारे पास कोई चीज़ रखवाए तो हमें क्या करना चाहिए। नहीं, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ यानी कोई कैंडी, अब ये बच्चों की बुक है ना, तो बच्चों को आप ऐसे समझाएं कि जैसे अगर कोई हमारे पास कोई कैंडी रखवाता है या कोई हमें पेंसिल देता है या कोई हमें शॉर्पनर देता है या रेज़र देता है या स्केल है या कोई भी चीज़ है, तो वो हमें देता है जी ये आप हमारे अपने पास रख लें तो हम आपसे बाद में ले लेंगे। तो ये क्या हो जाती है, ये हमारे पास एक इमानत हो जाती है। बच्चे को इस तरह करके बताएं, इमानत का कॉन्सेप्ट समझाएं कि ये हमने क्या रख लिया, अपने पास इमानत रख ली है। अब हम उस रेज़र को, उस शॉर्पनर को, उस पेंसिल को विदाउट परमिशन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, यानी हम इजाज़त के बगैर जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इजाज़त के बगैर उसको इस्तेमाल करना जो है वो बुरी बात है, वो गुनाह होगा, ठीक है। तो ये बच्चे को जो है ये इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे का क्लियर करें। तो दियानतदारी भी यही है कि हम किसी से कोई चीज़ लें या हमारे पास कोई चीज़ रखवाई जाए तो हम उसको एज़ इट इज़ वापस करें, उसको हम कभी भी इधर से उधर ना करें। छोटी सी छोटी चीज़ को भी, जैसे रेज़र होता है ना, एक वर्ड ही हमने रेज़ करना है तो हम उसको भी विदाउट परमिशन इस्तेमाल ना करें। तो ये चीज़ें जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप करें, बच्चे को बताएं। ये समर वेकेशंस हैं, बच्चे की तरबियत का एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, आधा टाइम उनका स्कूल में गुजर जाता है, फिर वापस आके वो अकेडमीज़ वगैरह में जाते हैं। अगर अकेडमीज़ में ना भी जाएँ तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम सोना होता है, सोने के बाद वो उठते हैं, उनका होमवर्क टाइम होता है, तो वो इतना हम लोगों के पास टाइम बचता नहीं कि वो हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से कोई इस तरह के वाक़ये वगैरह सुना सकें या बच्चे को इस तरह करके कुछ अच्छा सा बता सकें। तो क्या है, अब हमारे पास एक गोल्डन टाइम पीरियड है, हमारे पास एक गोल्डन चांस है। हम उसमें क्या करेंगे, अपने बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव करेंगे, उसको हम उर्दू लिखना सिखाएंगे, उसको हम इंग्लिश लिखना सिखाएंगे और उसको हम गुड हैबिट उसके अंदर डेवलप करेंगे।
یعنی اب یہی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس کے اندر گڈ ہیبٹ اور ڈیولپ کریں اور بیڈ ہیبٹس کو ان کی لائف جو ہے سے ہے جو آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جی، اب یہ ہمارے پاس سبق ہے جی دیانت داری چیپٹر ہے. ایک اچھا مسلمان دیانت دار ہوتا ہے. دیانت داری کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں ایمانداری سے کام لینا چاہیے. مثلاً کسی کی چیز بغیر پوچھے نہ لینا. کوئی شخص اپنی چیز یا رقم امانت کے طور پر رکھوائے تو اس سے پوچھے بغیر استعمال نہ کرنا، اور واپس مانگے تو اس میں بغیر کسی کمی بیشی کے واپس کرنا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے جی، یہ دیانت داری کے مطلب بتایا ہوا ہے. دیانت داری کا ایک مطلب اچھے سے ایکسپلین ہوا ہے کہ ایک اچھے مسلمان کی جو ہے وہ ایک صفت ہے دیانت داری. دیانت داری کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے. مطلب کسی کی چیز کو بغیر پوچھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. کوئی شخص اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اسے بغیر پوچھے نہ لیں، اور اگر وہ واپس مانگے تو اس میں کوئی بھی کمی بیشی جو ہے وہ کیے بغیر اس کو واپس کر دیں. ٹھیک ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچ بولا کرتے تھے اور نہایت دیانت دار بھی تھے، اس لیے انہیں صادق یعنی سچے اور امین یعنی ایماندار کہلائے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی، وہ صادق اور امین تھے، اور ان کی اس صفت کا جو ہے وہ اعتراف جو تھے وہ ان کے دشمن بھی کرتے تھے. وہ دشمن ابو سفیان اور ابو جہل جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، لیکن جو دین وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن وہ ان کی صداقت اور ان کی ایمانداری کو ہمیشہ منظور کرتے تھے، ہمیشہ قبول کرتے تھے، ہمیشہ اس بات کو مانتے تھے، اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور صادق اور امین ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری بہت مشہور تھی، اس لیے لوگ اپنی ایمانتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور وقت آنے پر کسی کمی یا خرابی کے بغیر ان کی چیزیں یا رقم واپس مل جاتی تھی. یعنی کوئی بھی چیز جو تھی وہ مکہ والے جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھواتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آپ ایک دیانت دار، امین اور صادق ہیں. تو وہ اس وجہ سے آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی کوئی بھی چیز کسی بھی چیز میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اب یہ ایک چھوٹا سا انہوں نے واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شان کھلونوں کی دکان سے کھلونا غلطی سے اٹھا لاتا ہے. اس نے امی کے ساتھ جا کر دکان والے کو واپس کر دیا. دکاندار نے کہا ماشاءاللہ تم نے دیانت داری کی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے. اب یہ چھوٹے چھوٹے واقعے ہوتے ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں. اب شان ایک بچہ ہے، وہ مطلب کہ وہ کھلونا ٹوائے شاپ پہ جاتا ہے. ٹوائے شاپ پہ کیا ہوتا ہے، مینس کہ اس نے کچھ کھلونے بائی کیے ہوں گے، تو ان کھلونوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور ٹوائے جو ہے وہ ایکسٹرا آ جاتا ہے. وہ اس نے بائی نہیں کیا ہوا تو اس کی پرائز اس نے نہیں پے کی ہوئی ہوتی. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی امی کے ساتھ واپس جاتا ہے اس شاپ پہ اور ان کو واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انکل یہ ٹوائے جو ہے وہ غلطی سے میرے بیگ میں چلا گیا ہے. تو وہ انکل جو ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، شاپ کیپر مینس کے. وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تم تو بہت دیانت دار ہو، مطلب آپ نے تو بہت دیانت داری سے کام لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اس دیانت داری کا جو ہے وہ اجر عطا کرے. اب پیج نمبر 11 پہ پہنچ گئے ہیں. نبوت ملنے پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تو مکہ مکرمہ کے لوگ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے. یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، مطلب ان کو نبوت کا شرف حاصل ہوا، تو جو مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو کیا تھا، وہ مکہ والے جو تھے وہ بت پرست تھے، تو وہ کیا ہوئے، وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے رکنے والے نہیں، تو نعوذ باللہ حضرت محمد رسول اللہ
خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کا منصوبہ بنایا اور مقررہ وقت پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا نا کہ مطلب حضرت محمد تو ڈرانے دھمکانے کے باوجود جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈر رہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے دشمن بن کے، ان کے جانی دشمن بن کے ان کو جان سے مروانے کا جو ہے وہ منصوبہ بنانے لگے اور ان کے گھر کو جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر بھی لیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین کے پاس مکہ مکرمہ کے بہت سے لوگوں کی ایمانتیں بھی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایماندار تھے، دیانتدار تھے، صادق اور امین تھے، تو ان کے پاس تو بہت سے لوگوں کی ایمانتیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو ایسی صورت میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کے پاس جو ایمانتیں تھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کو ایمانتیں واپس کر کے تم مدینہ منورہ چلے آنا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ والوں کی جو ایمانتیں ہیں ان تک جو ہے وہ صحیح سلامت، صحیح حالت میں ان تک جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ تو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم چادر اوڑھو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ، تاکہ تم صبح کو ایمانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ منورہ چلے آنا۔ جس وقت رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا، اس وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین کی امانت اور دیانتداری میں فرق نہ آیا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو جب خطرہ تھا تو ان کی امانت اور دیانتداری میں اس وقت بھی جو ہے وہ فرق نہیں آیا، اور اپنے جانی دشمنوں کی ایمانتیں واپس کرنے کا انتظام کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی انہوں نے۔ یعنی وہ یہ نہیں ہوا کہ ایمانتیں واپس کیے بغیر وہ چلے گئے، نہیں، انہوں نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ایمانتیں ان تک جو ہے وہ صحیح سلامت ان تک پہنچا دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت تھا، جو انہوں نے بغیر کسی کمی بیشی کے پورا کا پورا انسانوں تک پہنچایا۔ یعنی کہ جو دین ہے ہمارا اسلام، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک امانت کے طور پر موسم کی خرابی کی وجہ سے تھوڑی سی میری طبیعت ذرا اپسیٹ ہے، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین تھا وہ ہمارا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی امانت تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کمی بیشی کے، یعنی کہ نہ تو اس میں کوئی کمی کی اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ کیا، پورا کا پورا جو ہے وہ تمام انسانوں تک جو ہے وہ پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس میں کیا ہے جی، سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کیجیے، یعنی بلند آواز سے آپ نے تلفظ کے ساتھ آپ نے جو ہے سبق کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے ایز اے سٹوری۔ ٹھیک ہے، اب خاص الفاظ ہے، سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب میں دی گئی فرنٹ سے دیکھ کر اپنی کاپی میں نقل کیجیے۔ یعنی جو یہ خاص الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سٹارٹنگ پہ بتائے تھے، ان کے جو معنی ہیں وہ آپ نے رائٹ کرنے ہیں اپنی کاپی پہ۔ چلے جی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں ہم۔ چلے جی، معروضی سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ ایک اچھا مسلمان ڈیش ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ سمجھدار، مالدار، وفادار، دیانتدار۔ اس میں کیا آئے گا؟ دیانتدار، لاسٹ والا آپشن جو ہے وہ اس میں ہم لکھ دیں گے دیانتدار۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچے اور دیانتدار تھے۔ سچے اور دیانتدار تھے، میں نے سچے بول دیا۔ ٹھیک ہے، اس میں سے آپشن میں محنتی، سچے، امیر، دیانتدار۔ دیانتدار تو لکھا ہوا ہے نا،
تو امانت دار کا مطلب بھی دیانتدار ہی ہے. تو اور کیا تھے؟ سچے. سب سے اچھی ان کی جو بڑی صفت تھی، کون کون سی صفات جو سب سے اہم جو بچپن ہی سے ان میں پائی جاتی تھی، کون سی تھی؟ امین اور صادق. صادق مین سچے. ٹھیک ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو ان کے ڈیش ہو گئے. کیا ہو گئے تھے؟ دوست بن گئے تھے، عزیز بن گئے تھے، رشتہ دار بن گئے تھے، یا جانی دشمن بن گئے تھے. کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو مکہ کے لوگ جو تھے وہ ان کے جانی دشمن بن گئے تھے. کیا آئے گا اس میں؟ جانی دشمن. نیکسٹ پہ نمبر 4 پہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ڈیش کی طرف ہجرت کی. کس طرف ہجرت کی تھی جی؟ طائف کی طرف. طائف جو تھا وہ مکہ کا ہی شہر ہے. ٹھیک ہے. جدہ حبشہ مدینہ منورہ. کس طرف ہجرت کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف جو تھی وہ ہجرت کی تھی. تو اس میں کیا آئے گا؟ مدینہ منورہ. دیانت داری کا مطلب ڈیش سے کام لینا. کس چیز سے؟ رحم دلی سے، امانت داری سے، سچائی سے، بہادری سے. دیانت داری کا مطلب کیا ہے؟ سچائی. ٹھیک ہے. سچائی سے کام لینا. ایک دو دوبارہ سے سارے دیکھ لیں آپ. چلے جی نیکسٹ کوسچن کی طرف ہم آتے ہیں. نیکسٹ کوسچن میں ہمارا جی خالی جگہ کو درست الفاظ کے ساتھ پر کیجئے. ٹھیک ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صادق. ٹھیک ہے. فرسٹ بلینک میں آئے گا صادق اور سیکنڈ والی میں آئے گا امین کہلاتے تھے. امین کہلاتے تھے. صادق اور امین کہلاتے تھے. صادق کا مطلب ہے، صادق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچا. لوگ اپنی امانتیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. اوپر والی 3 آپ صحیح سے نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. لوگ اپنی امانتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. مقررہ وقت پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. کیا تھا؟ دشمنوں نے کیا کیا تھا؟ مقررہ وقت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. ٹھیک ہے. اس والی بلینک میں کیا آئے گا؟ گھر. اوپر والی میں کیا تھا؟ امانتیں. نیچے والی میں کیا آئے گا؟ گھر. اب نیکسٹ ہے جی حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی امانتیں واپس کرنے کا انتظام کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. یہ لیں جی. دیکھیں جی سارے آ گئے میرے خیال سے اس میں.
چلیں جی، خوش خطی ہے جی. آپ نے اس کو مطلب پہلے اقتباس کو مینس کے اس کو پیراگراف وغیرہ کو آپ نے خوش خطی سے لکھنا ہے، بچوں کو لکھوانا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے بچوں کی رائٹنگ امپروو کرنے کے لیے جو بھی ہو سکے آپ لوگوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے. اور املا کے الفاظ جیسے یہ دیانت داری، خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، چیزیں، معاملے، امانت داری، رکھوائے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا آپ نے جو ہے وہ املا میں جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ کروانی ہے. ٹھیک ہے. اب سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. سب سے پہلے کیا ہے جی، دیانت داری کا کیا مطلب ہے؟ دیانت داری کا کیا مطلب ہے؟ دیانت داری کا کیا مطلب ہے؟ دیانت داری کا مطلب ہے یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں ایمانداری سے کام لینا، مثلا کسی کی چیز کو بغیر پوچھے نہ لینا. تو آپ اگر یہ بچوں کے لیے اگر بڑا ہو رہا ہے نا تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، دیانت داری کا مطلب ہے سچائی سے کام لینا. اس پہلے سوال کا آنسر. ٹھیک ہے. دیانت داری کا مطلب ہے سچائی سے کام لینا، یہ اس کا جواب ہے. دیانت داری کا کیا مطلب ہے؟ دیانت داری کا کیا مطلب ہے؟ دیانت داری کا مطلب ہے سچائی سے کام لینا. ٹھیک ہے. اگر یہ والا لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ والا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر بچہ بڑا کر سکتا ہے تو یہ بڑا والا بہت اچھا ہے. ایمانداری کا مطلب ہے کسی بھی معاملے میں ایمانداری سے کام لینا، مثلا کسی کی چیز بغیر پوچھے نہ لینا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے جی، نمبر 2 سوال ہے، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کا منصوبہ کیوں بنایا تھا جی؟ اس کا جواب ہے نبوت ملنے پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو مکہ کے لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو مکہ کے لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. ٹھیک ہے. نبوت ملنے پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو مکہ کے لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. اب نیکسٹ ہے جی، اللہ تعالیٰ کا دین حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کی امانت ہے؟ چلے جی، اللہ کا دین اللہ تعالیٰ کا دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا. ٹھیک ہے. چھوٹا سا آنسر ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا. نیکسٹ ہے جی، حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دین انسانوں تک پہنچانے میں کس بات کا خیال رکھا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کمی اور بیشی، یہ صحیح سے نوٹ کر لیں، بغیر کسی کمی اور بیشی کے پورا دین انسانوں تک پہنچایا.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کمی اور بیشی کے پورا دین انسانوں تک پہنچایا۔ اب جی آگے جی اگلا والا ہے جی دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ بچپن، سچے، ایمانداری، دشمن، خطرہ۔ ٹھیک ہے، بچپن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچ بولتے تھے۔ ٹھیک ہے، بچپن کا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے جی اگلا، سچے، اچھے بچے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھے بچے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ایمانداری، ہمیں ہر کام میں ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں ہر کام میں ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دشمن، اچھے بچے کسی کے دشمن نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، یا مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ چلیں جی اگلا ہے جی خطرہ، ہمیں ہر خطرے سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ہر خطرے سے مطلب ہمیں کرنٹ کے قریب نہیں جانا چاہیے، زیادہ پانی والی جگہ تو وہاں پہ نہ جائیں، اونچائی پہ اتنی نہ جائیں کہ ہمارے گرنے کا خطرہ ہو، مینس کہ اس طرح کے خطرے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جنگلی جانوروں، جیسے اگر ہم چڑیا گھر میں جا رہے ہیں تو جانوروں سے دور رہیں، ان کے پنجروں میں زیادہ اندر ہاتھ نہ کریں، تو یہ خطرے ہوتے ہیں، ہمیں اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر خطرے سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے اس کا ایک اور بھی ہے، جنگل ہمارے لیے خطرے کی جگہ ہے۔ ایک اور بھی میں نے 2 جملے بنا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں میں سے جو مرضی لکھ لیں۔ اچھا خاصا لمبا چیپٹر ہے۔ چلیں جی، یہ ہو گیا کمپلیٹ۔ جملے آپ لوگوں نے امید ہے اتار لیے ہوں گے، ایک دفعہ سارے دیکھ لیں۔ چلیں جی نیکسٹ پیج کی طرف جاتے ہیں۔ نیکسٹ پیج میں جی قواعد سٹارٹ ہو گیا ہمارا، قواعد ہے اب ہمارا۔ قواعد میں ہے جی سب سے پہلے فعل، ایسا کلمہ لفظ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا ظاہر ہو رہا ہو فعل کہلاتا ہے۔ مثلا عبد الرحمن پڑھ رہا ہے، اس جملے میں پڑھنا فعل ہے اور رہا ہے امدادی الفاظ ہیں جو زمانے کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کام کب ہوا تھا اور یہ کام کب ہو رہا ہے، یہ کام کب ہوگا۔ امدادی یعنی کہ جملہ کمپلیٹ ہونے میں جو ہے وہ مدد کریں، اس کو کہا جاتا ہے۔ چلیں جی، ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا ظاہر ہو رہا ہو جیسے اس کو کیا کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں۔ یعنی کہ فعل کا مطلب ہے جو فعل ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم لکھ رہے ہیں تو لکھ رہے کیا ہوگا، یہ ہمارا فعل ہوگا۔ جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھا رہے جو ہے یہ ہمارا فعل ہوگا۔ اور ہم سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں
تو جا رہے کیا ہوگا ہمارا فعل ہوگا، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا، وہ ہمارا فعل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے جی، یاد رکھیے فعل کے ساتھ استعمال ہونے والے امدادی الفاظ بھی دائرے میں آئیں گے. دی گئی تصویر کو دیکھ کر نیچے درست جملے لکھیے اور فعل پر دائرے لگائیے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں جی، اب یہ جو جملے انہوں نے ویسے تو دیے ہوئی ہیں لیکن انہوں نے پکچرز بنا دی ہیں کہ آپ نے اس پکچرز میں مطلب جو انڈر لائن ہے آپ نے اس میں لکھنا ہے اور اس کو سرکل بھی کرنا ہے. کسان ٹریکٹر چلا رہا ہے، یہ کیا تصویر کیا بنی ہوئی ہے ٹریکٹر کی نا، تو کیا ہے کسان ٹریکٹر چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو چلا رہا ہے جو ہے وہ ہمارا کیا ہے، فعل ہے. اب دیکھو اوپر سے دیکھو یہ کیا، اس میں سے دیکھیں ذرا آپ لوگ سب کہ اس میں کیا آئے گا. دیکھیے اسد امی کو پیار کر رہا ہے، تو مطلب یہ اسد ہے اور یہ امی ہے، تو اس میں یہ والا جملہ جو ہے وہ فٹ ہو رہا ہے، اسد امی کو پیار کر رہا ہے. اب اس میں جو ہے وہ کر رہا ہے جو ہے کیا آئے گا، ہمارا فعل آئے گا. ٹھیک ہے. اسد امی کو پیار کر رہا ہے. ابو نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس میں پڑھ رہے ہیں کیا آئے گا، ہمارا فعل آئے گا. ٹھیک ہے. پڑھ رہے ہیں. مریم کتاب پڑھ رہی ہے، اس میں بھی پڑھ رہی ہے کیا آئے گا، ہمارا فعل آ جائے گا. ٹھیک ہے. کشتی چل رہی ہے، کشتی کیا چل رہی ہے کیا آئے گا، ہمارا فعل آ جائے گا. ٹھیک ہے. بکریاں گھاس چر رہی ہیں، اب اس میں کھا رہی ہیں چر رہی ہیں ایک ہی بات ہے. جانوروں کے لیے چرنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے کھانے کا. ٹھیک ہے. بکریاں گھاس چر رہی ہیں. اب یہ آپ اچھے سے نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے کرنا ہے. آگے ہے جی ہماری گرامر، یہ آگے یہ آوازیں ہیں. ٹھیک ہے. جسے کہا جاتا ہے صوتی الفاظ. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا جی، واؤ اور یہ کے الفاظ پڑھیے اور آوازوں پر غور کیجیے اور ان آوازوں کا ایک ایک لفظ خالی جگہ میں لکھیے. چوزا، چوزا، چوزے کی کیا آواز نکلے گی، چوہا. پودا، سودا. سیر، پیر. ٹھیک ہے. اب نیچے والا کیا جی، واؤ اور یہ کے الفاظ کے ساتھ نون غنہ لگاتے ہوئے ان کو آواز ناک سے نکالی جاتی ہے. لفظ کے مطابق درمیان میں آنے والے نقطہ لگایا جاتا ہے مگر آخر میں آنے والے پر نقطہ نہیں لگایا جاتا. پڑھیے ان آوازوں کا ایک ایک لفظ خالی جگہ میں لکھیے. چو، پھو، پھو، پھوک. بھو، جو. لونگ، چونک. جیسے انگلش میں رائمنگ ورڈز نہیں ہوتے اس ٹائپ کا. ہیں، میں. بھینس، سانس. ٹھیک ہے. اب اسکول یا گھر کے نزدیک کسی کتب خانے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی کتاب لیجیے اور ان میں سے ایک واقعہ پڑھ کر جماعت میں سنائیں. یہ بہت اچھی ہیبٹ ہوتی ہے، بچوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کریں. مطلب اگر دیکھا جائے تو نیوز پیپر میں نا ایک بچوں کا پیج ہوتا ہے، بچوں کی دنیا. میں بھی اس کو بڑے شوق سے پڑھتی آئی ہوں اور ابھی تک بھی میں پڑھتی ہوں اس کو بہت شوق سے. تو یہ میرے اندر شروع سے ہی ہیبٹ ڈیولپ تھی. میرے ابو نے یہ ہیبٹ میرے اندر ڈالی تھی کہ وہ نیوز پیپر لاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی آپ خود ریڈ کرو اور مجھے خبریں سنائیں، نیوز بتائیں نا مجھے. تو وہ جو تھا، وہ جو بچوں کی دنیا والا پیج تھا وہ میں بڑے شوق سے پڑھتی تھی. تو آپ لوگ بھی کیا کرا کریں، بچوں کو نا اس طرح کی سٹوری بک چھوٹی چھوٹی سی جو ان کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو، جس کی ورڈنگ بھی ایزی ہو، تو یہ چیزیں جو ہے وہ بچوں کے اندر ڈیولپ کریں کہ بچے جو ہیں وہ سٹوریز پڑھیں اور وہ آپ کو بتائیں بھی کہ اس سٹوری میں مطلب ان کو کیا سبق ملا یا کیا اس سے متاثر ہوئے. تو یہ سارا جو ہے نا یہ لازمی بچوں کے لیے، اردو کے لیے، انگلش کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے.
تو یہ بچوں کے ساتھ آپ خود بھی پڑھا کریں اور بچوں کو بھی پڑھایا کریں، تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔